अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जो हुकूमत ने एक कमीशन बना दिया है ऑडियो लीक्स के ऊपर कि उन ऑडियो लीक्स का इम्पैक्ट चेक किया जाए कि वो इंसाफ की फराहमी में के अमल पर और अदलिया की खुद मुख्तारी पर किस हद तक असरअंदाज होती रही हैं। उन ऑडियोज़ में जो होने वाली गुफ्तगू है उससे क्या नतीजा अखज़ किया जा सकता है, तो उसके ऊपर हम आपको आज ज़रा कुछ अंदर की खबरें देंगे। इसमें हम आपको जस्टिस काजी फाइज ईसा और मौजूद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के दरमियान हुई ख़तो किताबत का भी एक आपको बताएंगे अंदर की कहानी, और इसके अलावा इस ऑडियो लीक्स को अदलिया के अंदर लोग भी कैसे देख रहे हैं और इसका क्या आपको इसको देखना चाहिए और इससे क्या नतीजा निकल सकता है, हमसे ज़रा आपको बताएंगे। तो पहले हम आपको ये बता दें कि ये जो हुकूमत ने कमीशन बनाया है, ये जो वो है कि इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत इन्होंने उसकी सेक्शन 3 के तहत ये कमीशन बनाया है। इस कमीशन के बनाने के लिए तो आपको वैसे तो चीफ जस्टिस की कंसेंट दरकार नहीं होती, लेकिन एक रवायत रही है कि हुकूमत जब भी कोई जुडिशल कमीशन या इंक्वायरी कमीशन बनाना था और उसमें उन्होंने कोई हाजिर सर्विस जजेस बिठाने था, तो वो उस सुप्रीम कोर्ट या उस सूबाई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिख कर या तो खुद भी जज का नाम रिकमेंड कर देते हैं या उनसे कह देते हैं कि आप कोई भी जज असाइन कर दें जो इस मामले की प्रोब कर सके, हम चाह रहे हैं। तो वो तो नहीं हुआ इस दफ़ा। रवायत से हट के हुकूमत ने जो इस कमीशन को 3 रुकनी कमीशन को बनाया है उसमें मौजूद चीफ जस्टिस तो नहीं है, सॉरी, लेकिन मौजूद जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं जो मोस्ट सीनियर प्यून जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और 17 सितंबर 2023 को इसी साल यानी कि तकरीबन लगभग 4 माह बाद वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। जबकि दूसरे जजेस में जस्टिस नईम अख्तर अफगान हैं, ये चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हैं। जबकि तीसरे जज जस्टिस आमिर फारूक हैं, ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं। तो इन 3 जजेस पर मुश्तमिल ये कमीशन है जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फाइज ईसा कर रहे हैं। अब इन्होंने इंक्वायरी किस चीज़ की करनी है, ये भी बड़ा देखने वाला बात है। एक तो उन्होंने जो मेंशन किया कि आपने किन ऑडियोज़ की इंक्वायरी करनी है। वैसे तो इमरान खान साहब की भी दर्जनों ऑडियोज़ हैं, लेकिन जिन इंक्वायरीज़ की की इंक्वायरी मांगी गई है वो खालिस्तन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से मुतल्लिक़ है। उसमें एक तो कहते हैं जी कॉल बिटवीन एक्स चीफ मिनिस्टर पंजाब एंड एन एडवोकेट रिगार्डिंग अ सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये वो ऑडियो है जो चौधरी परवेज़ इलाही और जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं आबिद सुबैरी, उनके दरमियान जो गुफ्तगू की ऑडियो लीक हुई थी जिसमें उनसे कहा जा रहा था कि आप जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के बेंच के सामने केस लगवाएं। वो समझ गए ना, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी जिनके खिलाफ अरबों रुपए के मुबैना करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं। वो ट्रक भी उनके बारे में आपको पता है ना, वो फैसल चौधरी फवाद चौधरी साहब वाली कहा तो उनके लिए ट्रक तैयार है। मतलब ट्रक करोड़ों की गेम होती है, अगर करोड़ों की रिश्वत दी जा रही हो तो ट्रक कहलाता है। तो दूसरी जो है वो ऑडियो है वो है बिटवीन एक्स चीफ मिनिस्टर पंजाब एंड एन एडवोकेट रिगार्डिंग फिक्सेशन ऑफ सम केसेस बिफोर अ पर्टिकुलर बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये भी वही ऑडियो है जिसमें गुलाम महमूद डोगर जो डीआईजी लाहौर थे, उनकी जो पोस्टिंग का मामला था वो चौधरी परवेज़ इलाही आबिद जुबैरी साहब को कह रहे थे कि वो लगवाएं आप मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के बेंच के सामने। और ये वही बेंच था जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस इजाज़ुल हसन पर मुश्तमिल, जिसने इसी केस में मामला किसी की सर्विस का था और इन्होंने पंजाब में इलेक्शन ना होने का मामला टेकअप करके और चीफ जस्टिस को सो मोटो के लिए भिजवा दी। और उस पर फिर उन्होंने वो मुतनाज़ा बेंच बनाया, जिस मुतनाज़ा बेंच ने मुतनाज़ा फैसला दिया कि 14 मई को इलेक्शन होंगे, जो माइनॉरिटी फैसला था, और उस पर मौजूद जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अमल दरामद का इसरार कर रहे हैं आज के दिन तक। ठीक है, ये वो मुतनाज़ा ऑडियो है। फिर वो कहते हैं जी कि बिटवीन एक्स चीफ मिनिस्टर पंजाब एंड अ सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये वो ऑडियो है जो साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और जो
مظاہر اکبر نقوی صاحب ہیں جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے, ان کے درمیان ہونے والی براہ راست گفتگو تھی, جس میں چودھری پرویز الہی کا جو پرنسپل سیکرٹری ہے, جو ان کا ٹاؤٹ بھی کہلاتا ہے, وہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. آپ اندازہ کریں, اور اسی کے کیسے پر جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب سنتے بھی پھرتے ہیں. واہ کیا بات ہے. تو اس آڈیو کی بھی تحقیقات کے لیے انہوں نے کہا ہے. پھر انہوں نے کہا ہے جی کہ بٹوین ریٹائرڈ چیف جسٹس پاکستان اینڈ اے سینئر لائر, یہ ہے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی آڈیو, جو مجھے ابھی نام نہیں آ رہا یار, وہ جو لائر ہیں ان کے درمیان ہونے والی گفتگو تھی. یہ وہ آڈیو, اور یہ وہی لائر ہیں جو موجود چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کے بہت قریب ہیں, جن کی بیوی موجود چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کی ساس کی بہت قریبی دوست ہیں, خواجہ طارق رحیم ایڈوکیٹ. جی ہاں, تو یہ وہ آڈیو جس میں وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور گالیاں بھی دے رہے ہیں, مریم نواز صاحبہ کو, اور دیگر معاملات بھی ہو رہے ہیں ڈسکس. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی بٹوین فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ ہز پارٹی کولیگز اباؤٹ دیئر لنکس ان دا سپریم کورٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے, یعنی کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور جو ان کے پارٹی کی ممبر مسرت جمشید چیمہ صاحب کے درمیان جو گفتگو ہو رہی تھی عمران خان صاحب کی بیل کے لیے, جو پھر معاملہ بعد میں سپریم کورٹ میں چیف جسٹس نے ٹیک اپ بھی کیا اور عمران خان صاحب کو انہوں نے نیب کی گرفتاری سے نکال لیا. اس آڈیو کی بھی تحقیقات کا انہوں نے اس میں لکھا ہے. پھر بٹوین مدر ان لا آف چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ وائف آف اے لائر ریگارڈنگ کیسز ان دا سپریم کورٹ آف پاکستان اینڈ ہوپنگ فار انکانسٹیٹیوشنل رول. یہ جو موجود چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کی ساس مہاجبین نون صاحبہ اور جو خواجہ طارق رحیم ہے, ان کی اہلیہ کے درمیان ایک آڈیو کال تھی, جس میں یہ دونوں خواتین نہ صرف کہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں موجودگی کا اعتراف کر رہی ہیں, بلکہ یہ جو ججز, آئین پسند ججز جو موجود چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کے دھڑے میں نہیں ہیں, ان کو غدار قرار دے رہی ہیں, ان کو اندھا کر دے خدا, یہ بد دعائیں دے رہی ہیں. اور اس کے علاوہ سب سے اسٹانشنگ یہ تھی کہ یہ دونوں خواتین جو کیسز چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب اور جسٹس منیب اختر کے سامنے زیر سماعت ہیں, ان کیسز کے بارے میں ان دونوں موجود جج صاحبان سے اپنی چیٹ کا بھی ذکر کر رہی ہیں, جس میں یہ ان کو رپلائی کر رہے ہیں. آن گوئنگ کیسز پر یہ موجود جج صاحبان گفتگو کر رہے ہیں ان دونوں خواتین سے, جو کہ بتا رہی ہیں کہ وہ پرو پی ٹی آئی ہیں اور پی ٹی آئی کے جلسوں میں تھیں, اور ان کیسز میں بینیفیشری پی ٹی آئی نہیں ہونا تھا. پھر یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اگر نہیں سب کچھ ہو رہا تو فوج مارشل لا کیوں نہیں لگا دیتی, یعنی کہ پاکستان کے چیف جسٹس کی ساس ملک میں مارشل لا کی خواب دیکھتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر بٹوین سن آف اے فارمر چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ ہز فرینڈ مینشننگ ہز فادر ان اے پولیٹیکل رول, یعنی کہ وہ جو نجم ثاقب ہیں, جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے ہیں, وہ جو 1 کروڑ 20 لاکھ کی رشوت نہیں لے رہے پی ٹی آئی کو ٹکٹ دلوانے میں اپنے باپ کے بیاف پہ, ثاقب نثار کے بیاف پہ, اور یہ بتا رہے ہیں کہ ثاقب نثار نے ٹکٹ لے کے دیا وہ چندڑ کو. تو یہ وہ آڈیو ہے. اب ان میں کہا کیا گیا کہ جی ان میں یہ ڈٹرمن کیا جائے کہ کیا یہ انصاف کی فراہمی کے عمل میں یہ جو آڈیو لیکس میں گفتگو ہو رہی ہے یہ اثر انداز ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. اور پھر اس کا کیا لائبلٹی بنتی ہے جنہوں نے, اگر انہوں نے یہ ان آڈیوز کے تحت اگر یہ انصاف کی فراہمی کے عمل پر واقعی اثر انداز ہوئی ہے, تو اس میں ملوث افراد جو تھے جنہوں نے انصاف کے ساتھ کھلواڑ کیا, ان پر کیا لائبلٹی فکس ہونی چاہیے. پھر کہ کیا اس بنیاد پر اگر کوئی ججز نے کوئی 2 نمبری کیا تو ان کے خلاف کوئی ڈسپلنری کارروائی ہو سکتی ہے. پھر یہ کمیشن یہ بھی ڈٹرمن کرے گا, ٹھیک ہے, کہ کیا کسی پبلک آفس ہولڈر نے, یعنی کہ کسی جج آف سپریم کورٹ نے آئین کے ساتھ کھیل کیا اور اپنے جو اس کا حلف تھا کہ وہ آئین اور قانون کا پابند رہے گا, اس سے ہٹ کر کچھ کیا اور کسی اور کے ساتھ مل کر کچھ سازش کی. ٹھیک ہے. پھر کون سی
ایجنسی یا ڈپارٹمنٹ ان آڈیوز میں سامنے والی چیزوں میں جو ملوث لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے، وہ بھی یہی کمیشن ریکمینڈ کرے گا. یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے. پھر یہ بھی چیک کیا جائے گا کہ کیا یہ آڈیوز فیک ہیں یا جینون ہیں. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو کمیشن ہے اس نے جو سب سے سگنیفیکنٹ بات ہے، یہ کرے گا کیا؟ دیکھیے اس کمیشن کا جو کام ہوگا وہ یہ سب کچھ جان کے یہ آڈیوز اچھا جینون ہے تو کیا جو ان آڈیوز میں گفتگو ہو رہی تھی وہ کیا ان بینچز کی سماعت میں وہی فیصلے آئے، وہی ریمارکس آئے، اسی طرح سماعت چلی جو ان آڈیوز میں طے کی جا رہی تھی؟ تو اگر طے کی جا رہی تھی تو پھر یہ کمیشن ظاہری بات ہے اس کی جو ریکمنڈیشن ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہوگی، اور نہ ہی یہ کمیشن کسی جج کو ہٹا سکتا ہے یا کچھ ایسا کر سکتا ہے. لیکن ہاں یہ کمیشن یہ ضرور جو انہوں نے کہہ سکتا ہے کہ یہ وفاقی حکومت کو سفارشات دے سکتا ہے کہ اگر یہ پرائیویٹ لوگ اس میں ملوث ہیں، یعنی کہ نجم ثاقب یا ثاقب نثار یا دیگر، تو ان کے خلاف کون کارروائی کرے کہ انہوں نے رشوت لی، انہوں نے یہ 2 نمبر کام کیے، عدلیہ میں فیصلے لے کے دیے لوگوں کو اور بینچ فکسنگ کروائی. تو ان کے خلاف کیا ایف آئی اے کارروائی کر سکتی ہے یا ان کے خلاف کون کارروائی کر سکتا ہے؟ دوسری طرف یہ کمیشن یہ بھی ریکمینڈ کرے گا کہ اگر اس میں ججز جو ملوث ہیں، جو حاضر سروس ججز ہیں، یعنی کہ 5 ججز اس کی زد میں آ رہے ہیں، چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب، ان کے یار خاص جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس ثاقب نثار کے جو احسان مند جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر اکبر نقوی، ابھی آپ کو پتا ہے کس طرح کی چیزیں ہیں ان کی، اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر بھٹی. تو یہ پھر یہ ریکمینڈ کر سکتا ہے کہ آپ ان کے خلاف، یہ ہم نے انکوائری میں ثبوت اور چیزیں اور نتائج اخذ کیے ہیں، آپ ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل جا سکتے ہیں. تو یہ یہاں سے روٹ بن کے وہاں پر لے جا سکتا ہے، جبکہ اس کا جو اصل ایک بڑا مقصد ہے وہ ہے کہ یہ جو بینچز ہیں مولانا جسٹس امرتا بندیال صاحب بناتے رہے اپنے دھڑے کے ججز کے، ان کے اوپر جو جانبداری کا سیاسی الزام لگتا رہا ہے، کیونکہ ابھی تک سیاسی جماعتیں یہ الزام لگا رہی تھیں یا اپنے سپریم کورٹ کے اندر سے بھی واضح اٹھ رہی تھی، لیکن وہ بہت کھل کے جانبداری کا نہیں کہہ رہے تھے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ آپ، جیسے 70 ملان لکھا کہ آپ وہ ججز کے گاؤن کے اندر آپ سیاستدان بن کے بیٹھ گئے ہیں، اور کیا یہ بینچ شاپنگ نہیں ہو رہی یہاں پر کہ جو دل کرے ان کا کہ مجھے یہ ججز کا بینچ چاہیے تو ان کو وہ بینچ مل جائے. تو وہ پھر یہ کمیشن ڈٹرمن کر دے گا کہ واقعی یہ جو ججز ہیں نا، یہ بائس ججز ہیں، ان کی ایفیلیشن ایک پولیٹیکل پارٹی سے ہے، یہ آئین اور قانون کے لیے نہیں، یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں. وہ یہ کمیشن ڈٹرمن کر سکتا ہے، اور جب وہ کر دے گا تو آپ کہہ لیں کہ اس بیانیے کے اوپر آپ کہہ لیں کہ ایک کمیشن کی مہر بھی لگ جائے گی، جس کی ایک آئینی اور تھوڑی قانونی حیثیت بھی ہوگی. لیکن اب آتے ہیں کہ اس کمیشن میں کیا جسٹس قاضی فائز صاحب بیٹھیں گے، کیا کریں گے؟ دیکھیں جسٹس قاضی فائز صاحب نے ایک عرصے تک اپنی وہ انٹیگریٹی کے ساتھ چلے ہیں، ایک مشکل جنگ لڑی ہے جو ان کے خلاف پاکستانی فوج، اس وقت کے سربراہ جنرل قمر باجوہ جو اس وقت ہوتے تھے، ڈی جی آئی صحیح جو اس وقت کے ہوتے تھے جنرل فیض حمید، اور اس وقت کی پوری حکومت نے عمران خان صاحب اور صدر عارف علوی کی سربراہی میں مسلط کر رکھی تھی، اور انہوں نے وہ جنگ دلیری سے لڑ کے جیتی ہے. اب اس میں ایک سوال ان کا تھا کہ ان کی فیملی کی سرویلنس ہو رہی ہے، جو کہ بالکل سچ تھی بات، لیکن چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے اس وقت جنرل فیض حمید کو، شہزاد اکبر کو بچایا، اور جان بوجھ کر بچایا، اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے جو سپریم کورٹ پر حملہ آور تھے آئی ایس آئی کے اہلکار. معذرت کے ساتھ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب، جسٹس منیب اختر نے ان لوگوں کا ساتھ دیا اور جان بوجھ کر دیا. یہ نہیں کہ ان کو معلوم نہیں تھا، میں سوری ٹو سے آج یہ بات کہوں گا،
بظاہر انہوں نے جان بوجھ کر دیا. پھر اب یہی سوال یہاں پر بھی ہے کہ ٹھیک ہے آڈیو لیکس تو موجود ہیں, ان آڈیو لیکس میں جو ہے کانٹینٹ اس کو ضرور جاننا چاہیے, لیکن کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس طرف بھی جائیں گے کہ یہ آڈیو ریکارڈ کون کر رہا تھا؟ یہ بھی تو ریکارڈ پر اب پھر آ جانا چاہیے کہ یہ آڈیوز ریکارڈ کون کرتا ہے. ہمیں تو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. مجھے ایک دن میں بڑا مسکرایا, شاہزیب خان زادہ صاحب نے رانا ثناء اللہ سے سوال کرتے ہوئے کہا, انہوں نے کہا کہ دیکھیے وہ آپ کہہ رہے ہیں آڈیوز کی بات, تو آپ صرف کیا آڈیوز کی انکوائری چاہتے ہیں یا یہ بھی چاہتے ہیں کہ انہوں نے آڈیوز ریکارڈ کی؟ لیکن چلے خیر ہے, وہ تو سب کو پتہ ہے کون آڈیوز ریکارڈ کر رہا ہے. انہوں نے ہنس کے کہا اور انہوں نے وہاں پر پوری کی پوری بات ہی کنکلوڈ کر دی کہ اس ملک میں سب کو پتہ ہے آڈیوز کون ریکارڈ کر رہا ہے, ایجنسیز ریکارڈ کر رہی ہیں. تو کیا وہ بھی لافلی ریکارڈ کر رہی ہیں؟ ان کا بھی یہ مینڈیٹ ہے؟ اور کون لوگ ہیں, کون سی ایجنسی ہے یہ آڈیوز ریکارڈ کر رہی ہیں؟ ذرا وہ پھر یہ بھی اگر اس کمیشن میں بیٹھ ہی رہے ہیں تو ریکارڈ پر لائیں, کیونکہ یہ سب کچھ تاریخ کا حصہ بننا ہے. مورخ نے لکھنا ہے کہ اس وقت آڈیوز ریکارڈ ہوتی تھی اور آڈیوز لیک ہوتی تھی, تو مورخ کو پراپر ریکارڈ تو ملے کہ کون آڈیوز ریکارڈ کرتا تھا. تو اب یہ دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے اس آڈیوز کی زد میں آنے والے جو ججز ہیں ان میں سے 4 ججز نے تو کھل کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کارروائیاں کی ہیں. وہ ہیں چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب, جسٹس اعجاز الاحسن, جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی. چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب وہ ہیں کہ حکومت نے کیوریٹو ریویو وڈرا کرنے کا کہا ہوا لیکن وہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اتنا افسوسناک ہے ان کا یہ عمل, لیکن یہ سیدھی جوڈیشل پالیٹکس ہے وہ کر رہے ہیں, کوئی آئینی کام نہیں کر رہے. جسٹس منیب اختر اتنا زیادہ ان کا جانبدارانہ تضحیک آمیز رویہ ہوتا تھا سپریم کورٹ کے بینچ میں بیٹھ کے جو جسٹس قاضی فائز کا کیس سن رہا تھا, کیا لمحہ حفیظ. انہوں نے مسز سرینا عیسیٰ کو روسٹرم پر کھڑے کر کے رلایا, اتنی بری طرح گرل کیا جیسے وہ ان کے ساتھی جج کی اہلیہ نہیں. یقین کیجیے ایسے تو کسی لوور کورٹ میں کوئی جوڈیشل مجسٹریٹ جرح نہیں کرتا ہوگا کسی ملزم کے اوپر جس انداز میں انہوں نے کی مسز سرینا عیسیٰ کے ساتھ. اور باوجود اس کے کہ مسز سرینا عیسیٰ نے تمام منی ٹریل دے دی تھی اور یہ ججز جانتے تھے کہ مسز سرینا عیسیٰ قصوروار نہیں ہے, جسٹس قاضی فائز قصوروار نہیں ہے, سارا یہ گند جنرل فیض حمید کر رہا ہے. لیکن انہوں نے پھر بھی جنرل فیض حمید کے حب فیض حمید میں یہ کہاں تک گئے وہ پھر ہم نے دیکھا سپریم کورٹ کے اس بینچ میں بیٹھ کے. جسٹس اعجاز الاحسن جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو عمران خان صاحب کے کیسز کو سے سننے سے روکنے کا ایک وہ آئی ایس آئی کے ہی ایما پر, اب میں کھل کر کہوں گا, دیا گیا فیصلہ ہے جو اس وقت کے چیف جسٹس گلزار احمد نے دیا تھا بظاہر تو, لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ فیصلہ بھی اصل میں لکھا جسٹس اعجاز الاحسن نے تھا. ٹھیک ہے, پھر آپ آ رہی ہے جسٹس مظاہر اکبر نقوی. کیا عمران خان تو کیا چودھری پرویز الہی کے ساتھ آڈیوز, تو کیا آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے وہ نہ تو وہ کوئی جسٹس قاضی فائز سے سلام دعا رکھتے ہیں, نہ اپنے بیٹے کی شادی میں فار دا سیک آف جسٹ آئی واشی انویٹیشن کا کارڈ بھی جاتا ہے. لائک ان کا بھی وہ پورے اسی دھڑے کے ہیں. پھر آپ آ رہی ہے ایک اور جو جج لاہور ہائی کورٹ والے جسٹس امیر بھٹی صاحب, ان کے معاملات بھی بہت زیادہ متنازع اور ٹینٹڈ ہو گئے ہیں. اس تمام عمل کے دوران جس انداز میں چودھری پرویز الہی کو انہوں نے ہائی کورٹ سے ریلیف دلوایا, وہ گجرال صاحب کے آگے ان کا کیس فکس کروا کے, پھر خود جس طرح سے انہوں نے پی ٹی آئی کو ریلیف دیا جگہ جگہ پر, تو یہ سب وہ لوگ ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ماضی میں جو کمیشن ہیڈ کیے, لائک کوئٹہ کمیشن دیکھ لیں تو انہوں نے فوج کو بھی اس میں رگڑا دیا, ایف سی کو دیا کہ کس طرح سے کوئٹہ میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور کالے دن تنظیموں کا کیا کردار ہے اور ان لوگوں کے کیا گٹھ جوڑ ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہاں پہ بھی وہ اپنی انٹیگریٹی دکھائیں گے, کیونکہ یہ چیز دیکھیے
کسی سیاسی جماعت کی سیاست کے لیے، وہ کہتے ہیں نا ان کے ایک پاؤ گوشت کے لیے جسٹس قاضی فائز صاحب بھی چیف جسٹس نہیں بنے، ان کی پوری گائے ذبح نہیں ہو جانی چاہیے کہ اس وقت جو ٹھیک ہے، میں بالکل ٹھیک یہ بات ہے، پی ٹی آئی اور جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب کے دھڑے نے مل کر جو اس ملک کے ساتھ کیا ہے اس کے نتائج ہم اس وقت بھگت رہے ہیں. یہ جو اس وقت ملک میں جو بھی ایون کہ آئین و قانون کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، معیشت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، داخلی امن و امان کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، اس میں یہ لوگ براہ راست ملوث ہیں. تو اس سب عمل کو ریورس کرنے یا اس عمل کے آگے بریک لگوانے کے لیے کسی کو تو سامنے آنا ہی تھا، وہ آئیں جسٹس قاضی فائز صاحب. لیکن کیا اس عمل کو روکنے کے جو بینیفیشری ہوں گے ان کی خاطر جسٹس قاضی فائز صاحب کو یہ عمل روکتے ہوئے کیا اپنی انٹیگریٹی کو کمپرومائز کرنا چاہیے؟ ہم امید کرتے ہیں جسٹس قاضی فائز صاحب ایسا نہیں ہونے دیں گے. یہ ان کا بہت بڑا امتحان ہوگا. اور اب آ جائیں کہ جو ہم نے خبر دینی تھی کہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب نے ذرائع بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک خط لکھا تھا. وہ خط انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کوئی خط تھا یا کچھ نوٹ، کچھ لوگ اس کے لیے ورڈ یوز کریں، بھجوایا تھا، جس میں انہوں نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ 6 ہفتوں سے چیمبر ورک ہی کر رہے ہیں تو کیوں نہیں کسی بینچ میں بیٹھ رہے، ان کی کب اویلیبلٹی ہے بینچز میں بیٹھنے کے لیے. تو اس پر کہتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز صاحب نے پورا بڑے والا ٹیکا نہیں، وہ جو بھینس کو یوں کر کے لگتا، تو وہ بھر کے تو لگایا ہے جواب میں، جس میں انہوں نے وجوہات لکھی ہیں کہ وہ کیوں بینچز کا حصہ نہیں ہے. فی الحال انہوں نے موضوع جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب کے بینچ فکسنگ کے اوپر سوالات اٹھائے ہیں. ماضی میں جس طرح سے ان کے بینچ کو توڑ کے اوپر 6 رکنی بینچ بنائے گئے، اس میں جو جسٹس قاضی فائز صاحب نے نوٹ لکھا، اس نوٹ کے پیراگرافز ریپروڈیوس کیے ہیں. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب ہیں، وہ جو ایک خود ساختہ تفویض کیے ہوئے اختیارات جسٹس منیب اختر کے فیصلے کے ذریعے جو انہوں نے حاصل کیے ہوئے ہیں، ان اختیارات کے کپڑے بھی جسٹس قاضی فائز صاحب نے اتارے ہیں. تو یہ سب کچھ ہوا ہے. ہم آپ کو مزید اپڈیٹ کرتے رہیں گے. خیال رکھیے. اللہ حافظ.